अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मैं जहां पर अभी ये खड़ा हूं, ये पार्लियामेंट हाउस का लॉन है और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट्स हैं तहरीक आज़ादी के हीरोज़ के। इनमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, इनमें हमारे अदीब शामिल हैं, दानश्वर शामिल हैं और वो सारे हीरो शामिल हैं जो गुमनाम हैं, जो नामवर हैं और जिनकी वजह से, जिनकी जदोजहद की वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, ये पार्लियामेंट वजूद में आया। हम इसी की रोशनी में बात करेंगे कि हमारे इन हीरोज़ ने जदोजहद की, ब्रिटिश राज के साथ लड़े और आज़ादी हासिल की, जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट वजूद में आया। क्या ये पार्लियामेंट उनके ख्वाबों की ताबीर के मुताबिक परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली का ऐवान हो या सेनेट का ऐवान हो, वहाँ कोरम पूरा नहीं होता, वज़रा नहीं होते, पार्लियामानी जमातों के लीडर मौजूद नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद वो सियासी जमातें ये दावा कर रही हैं कि वो सिविल सुपरमेसी के लिए काम करेंगे और लोगों के दुखों का मदावा करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान है अब्दुल रज़ाक खट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, यहाँ अब तक के लिए काम करते हैं और रेगुलर पार्लियामेंट को कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम। रज़ाक साहब, कौमी असम्बली सेनेट का इजलास ये आप देखते आ रहे हैं, मैं भी देखता आ रहा हूँ। बजट इजलास हो या कोई मखसूस इजलास हो तो उसमें तो लोग जो अरकान हैं वो आ ही जाते हैं, लेकिन अक्सर ये गिला है कि कोरम भी पूरा नहीं होता, वज़रा मौजूद नहीं होते, पार्लियामेंट्री लीडर भी नहीं आते और ये वो लोग हैं जो 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और 22 करोड़ लोगों की जो किस्मत का फ़ैसला है ये इस पार्लियामान में होता है। क्या आप समझते हैं कि हमारा पार्लियामान परफॉर्म कर रहा है? कुर्बान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये जहन में रहे आपको कि इस पार्लियामान और आवाम के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है और ये खलीज इस हुकूमत के दौर में तो ज़्यादा मज़ीद बढ़ भी गई है, लेकिन इस पार्लियामान को जो अपना रोल प्ले करना चाहिए, बुनियादी तौर पर इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ हुकूमतों ही पर नहीं लेकिन अपोजिशन के ऊपर भी उतनी ही आयद होती है। जिस तरह ये गुमनाम शहीद जो हैं तहरीक आज़ादी के, जिस तरह आपने इनका जो है वो अपने प्रोग्राम की इब्तिदा में इनका तज़किरा किया, वो हमें मीडिया प्रेस भी नज़र आ रहा है। ये गुमनाम हीरोज़ हैं। वहाँ फैज़ साहब का जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सारा लगा हुआ है और ये सारे एक ही फ्रेम में, ये सारे एक ही फ्रेम में, यानी ये वो लोग हैं जिनकी जदोजहद से, जिनके खून की जो है वो आबियारी से ये सारा जो है मुल्क बना और उसके नतीजे में जितना सारा आपको ये आलीशान सदारती महल नज़र आ रहा है, ये जो आँखों को खीरा करने वाला पार्लियामेंट हाउस नज़र आ रहा है, ये कैबिनेट डिवीज़न है, वहाँ दूर जो है वो आपको पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट नज़र आ रहा है और ये सामने सुप्रीम कोर्ट है, उसके साथ प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर है, इस ऐवान सदर के पीछे प्राइम मिनिस्टर हाउस है। तो ये वो एरिया है पाकिस्तान का जहाँ से पूरा पाकिस्तान कंट्रोल होता है और इस पूरे एरिया पर पाकिस्तान के लोग, आम आदमी जो ज्योति जो है वो सीता है, जो खेत को सेंचता है, जो अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा करने के लिए सुबह सूरज के तुलू होने के साथ सड़कों के ऊपर निकलता है, लेकिन इस पूरे पार्लियामान ने या इन ऐवानों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको उन लोगों का दर्द महसूस नहीं होता जो इंतखाबात के वक्त इन हमारे लोगों के साथ जितने वादे करके आते हैं और फिर यहाँ आकर भूल जाते हैं। मैं आपको इतनी दर्जनों मिसाल दे सकता हूँ पार्लियामान के अंदर कि ये लोग अपने मुफादात की खातिर एक पेज पर आ जाते हैं और आपने सैकड़ों बार ऐसा देखा होगा, लेकिन जब आवाम के मुफादात होते हैं तो ये हमें अपनी पार्टी पॉलिसीज़ के हवाले से एक पेज पर नहीं होते, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक दूसरे को जूते मारते हैं, एक दूसरे को किताबें फेंकते हैं। तो मैं जो कह रहा था आपको कि इस पार्लियामान और आवाम के दरमियान एक बहुत बड़ा खला है
اور اس خلا کے نتیجے یہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. میں آپ یہ بتاؤں کہ ایک تو دیکھیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر آپ کی اگر لائیو تقاریر چلتی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر ٹیلی ویژن دیکھنے کی جو سہولت ہے کتنے لوگوں کو ہے؟ رزاق صاحب آپ کہتے ہیں خلا ہے، لیکن کیوں خلا ہے؟ یہ پارلیمنٹ لاجز ہے ہمارے پیچھے، بیچ میں صرف شارع دستور ہے، یہ روڈ کراس کریں پارلیمنٹ ہاؤس ہے. لیکن اس لاجز سے یہ نمائندگان یا منتخب اراکین اٹھ کے یہاں آنے کے لیے زحمت نہیں کرتے. پچھلے 3 دنوں سے قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے اجلاس ملتوی ہوتا ہے. کل سینٹ کا اجلاس اس لیے ملتوی ہوا کہ وہاں کوئی وزیر وہاں موجود نہیں تھا. اور یہی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ سول سپرمیسی بحال کریں گے، یہ لوگوں کے مسائل حل کریں گے، ان کی بھوک کا افلاس کا مداوع کریں گے. کیا یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل منطقی بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف یہ دکھاوا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. قربان صاحب ایک بات مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کہ عمران خان صاحب جب سے وزیر اعظم بنے ہیں کتنی بار آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 12 ماہ میں 12 بار بھی نہیں آتے. یہی بات قائد حزب اختلاف کی بھی. یہ صورتحال تو میاں صاحب کی بھی رہی ہے. اچھا، اس کے ساتھ جب میاں نواز شریف کا دور تھا تب بھی یہی صورتحال تھی. شاہد خاقان عباسی آ جایا کرتے تھے، یوسف رضا گیلانی اس سے پہلے آتے تھے. اس سے پہلے جو اسمبلیاں تھیں وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل وزیر اعظم تو ایک فرد ہے نا، ٹھیک ہے، قائد ایوان ہے. قائد ایوان بھی ٹھیک ہے. وہ لوگ بدین کا ایم این اے نہیں آتا، جوہی کا اگر نہیں آتا، تھر پارکر کا یا ایم این اے لاجز میں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن یہاں آ کے اپنے لوگوں کی بھوک افلاس پہ، پانی کی کمی کی حوالے سے، باقی ان کے مسائل پہ بات نہیں کرتا، اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم کیوں مانیں کہ وہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ سر ایک بات تو ذہن میں رہے آپ کو کہ 2 بار ان کو موقع ملتے ہیں عام جو ایم این ایز ہوتے ہیں ان کو، ایک بجٹ اسپیچ میں، دوسرا یہ جو صدارتی خطاب ہوتا ہے اس کے اوپر. اب ایشو یہ ہے کہ یہ سارا کام پارلیمانی لیڈر ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے، سارا کام جو تمام جماعتوں کے جو چیف وہپ ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. یہاں آپ نے دیکھا کہ 170 سے زیادہ حکومت کے لوگ ہیں، لیکن بجٹ اجلاس کے دوران جس طرح آپ اندازہ کریں کہ جتنے بھی بجٹ اس بار پاس ہوئے ہیں تو وزیر اعظم کو بجٹ پاس ہونے سے ایک رات پہلے سب ایم این ایز کو، اتحادیوں کو بلا کر تقریر کرنی پڑتی ہے، پھر فردر ان سے ملنا پڑتا ہے، پھر انہیں کہنا پڑتا ہے کہ خدا کے واسطے کل آپ آئیں یہاں بجٹ پاس کریں. ایشو یہ ہے کہ قائد ایوان، قائد حزب اختلاف جب تک یہاں نہیں آئیں گے کوئی نہیں آئے گا. دیکھیں نا، گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے اس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ صبح اپنے ٹائم پر اپنے کام کے معمولات شروع نہیں کرتا تو باقی لوگ بھی نہیں کرتے. قائد حزب اختلاف نہیں آتے، قائد ایوان بھی نہیں آتے. اب اگر یہ 2 لوگ نہیں آئیں گے تو دوسری جماعتوں کے جو چیف ویپ ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو سارا ملا کے اپنی وہ جو مزدوری کے پیسے ہیں وہ بھی حلال کر کے نہیں کھاتے. یہ مزدوری کے پیسے بھی حلال کر کے نہیں کھاتے. اب یہ اپنے لوگوں کی نمائندگی بھی یہاں کر نہیں کرتے. یہ جہازوں کے ٹکٹس لیتے ہیں، یہ لاجز میں سہولیات لیتے ہیں. 4-5 ہزار میں اتنا 3 بیڈ روم کا بڑا لاج ان کو ملتا ہے. گیس کی ان کو سہولیات ہیں، ان کو اے سی کی سہولیات ہیں، فرنیچر سرکاری ہے. لیکن اس میں میرا آپ جو سہولتیں کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں جو ایلیٹ کلاس ہے، جتنے 2 بیڈ روم کے یہ جو ان کے گھر ہیں وہ تو وہاں اپنے گاؤں دیہات میں تو ان کے سرونٹ کے پاس ہوتے ہوں گے، وہ اس میں خوش نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بجلی بلا تعطل آتی، وہ ان کے جنریٹر وہاں بڑے لگے میں بلا تعطل آتی. یہ ایشو نہیں ہے. ایشو مطلب ہے کہ یہ وہاں بھی 100 کے ٹائم گزاریں گے، یہاں بھی 100 کے ٹائم گزاریں گے اور قومی خزانے سے خرچہ بھی کریں گے اور دکھاوے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اصل بنیادی ایشو جو ہے وہ آپ جب دیکھیں نا، کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس مریض کو دوائی تب دیتا ہے جب وہ مرض کی تشخیص کرتا ہے. اس ملک کو جو سب سے بڑا مرض لاحق ہے وہ یہ ہے کہ جاگیردار، صنعت کار اور آپ کی اسٹیبلشمنٹ، آپ کی عدلیہ، آپ کی یہ پارلیمان کی ایلیٹ اور بیوروکریسی کی ایلیٹ، عسکری ایلیٹ، یہ سارے ملا کے ان کا یہ سارا ایک ہی کلاس ہے. یہ ایک کلاس ہے. تو پھر لوگوں کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ نہیں ہوں گے نا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی سیاستدان ان کے
ہماری جو عسکری اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے اوپر نہیں چلتا تو پھر ایک مولوی کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے خلاف. اور اگر کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کچھ مولوی خامخواہ تنگ کرتے ہیں تو پھر وہاں سے آواز آتی ہے, چھڑی آتی ہے, پھر وہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ اسی طرح ہی اسٹیج ہو رہا ہے. اس میں عام آدمی کا کوئی حصہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, ڈیموکریسی یہ ہوتی ہے کہ باراک اوباما کو اسپیس ملتا ہے کہ وہ امریکہ کا صدر بنتا ہے. میں مودی سے 1000 اختلاف کرتا ہوں, وہ شاونسٹ ہے, ہندو شاونسٹ ہے. اس نے بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے اس کی شکل تبدیل کر دی, لیکن اس ڈیموکریسی میں یہ سکت تھی, یہ قوت تھی, اس میں یہ استحکام تھا کہ ایک چائے بیچنے والا بندہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں یہ ممکن ہے کہ آپ اور میں کبھی چاہیں بھی تو اس ایوان کے اندر آ سکتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر ان کے اوپر تبصرے کر سکتے ہیں, یہ لبرٹی ہے ہمارے یہ پاس. آپ کیسے آ سکتا ہے ایک آدمی, ایک IMNA, ایک سینیٹر, وہ اپنی جو لیڈر ہے اس کی جو سنوائی ہے کورٹ میں وہاں تو حاضری دیتا ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ سر میں آنے کے لیے یہ تیار نہیں میں ہے. آپ کو بتاؤں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر چمچا گیری کا جو کلچر ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ہم مختلف دوستوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ان کی جماعتوں کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, وہاں بھی بات یہی ہے کہ جو جتنے سارے چمچے ہیں, میں اس کو دوسرے الفاظ میں کہتا ہوں کہ جو ثنا خان ہیں, درباری ہیں, ان کا اسپیس بنتا ہے, اور جو لوگ ٹھیک لوگ ہیں ان کا اسپیس نہیں بنتا. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ پاور پالیٹکس کے اندر ہونے کے باوجود بھی دور رہتے ہیں, اور جو سارے خراب لوگ ہیں وہ اپنی قیادت کے آس پاس ہوتے ہیں. اور پھر جو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہ تحریک انصاف ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں, ان سب میں یہی ہے. تو آخر یہ عام لوگ, دیہات کا لوگ, گاؤں میں بسنے والا, تھر پارکر کا, بدین کا, سوات کا, کس پر اعتبار کرے؟ اب وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا, اسے معلوم ہے. میں یہاں آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ملک میں انقلاب نہیں آنا. اس کو اتنا انہوں نے جو ہے وہ بانٹ دیا ہے, کبھی قومیت میں, کبھی طبقات میں, کبھی فرقوں میں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اب آپ کے پاس آتے ہیں ووٹ لینے کے لیے, ان کو کہیں کہ ان کو سڑک بنوا کر دیں, ان کو گلی بنوا کر کے ڈرینیج سسٹم بنا کر دیں. حالانکہ یہ بالکل میں غلط بات کر رہا ہوں, یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن یہ لوگ کروا کے دیں گے, کیونکہ اس ملک کے اندر سیاست جو ہے وہ پیسے کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے, اور پیسہ صرف ایک ہی طبقے کے پاس ہے, اور وہ آپ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, وہ ایک ہی کلاس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. بہت سر کھپایا, لیکن رزاق بضد ہے کہ ایک ہی کلاس ہے ہمارا سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ, اور ہمارا جو بڑا طبقہ, وڈیرا, جاگیردار, منتخب نمائندے. اگر یہ سارا کلاس ہے تو پھر لوگوں کی درد کی دوا کیا ہے؟ کیا جو ہمارے پیچھے یہ ہیروز ہیں انہوں نے جدوجہد کی ان لوگوں کے لیے, ایک مخصوص طبقے کے لیے کی؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ رزاق, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آج ہمارا یہ پروگرام تھا. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا. ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.